अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, इमरान खान साहब ने आज सरगोदा यूनिवर्सिटी में तालबात से ख़िताब किया और ख़िताब क्या था, ख़िताब में वही सारी बातें थी, वही सारी बातों की रिपीटेशन थी, वो जो अपने हर जलसे में हर खुतबे में कहते आए हैं, उन्होंने वही कहा। तो मैं कहती हूँ कि इन लोगों का हौसला होता है कि जो बैठ के ना उनकी बातें सुन रहे होते हैं। और मैंने अपने पिछले भी व्लॉग में जिक्र किया था कि इमरान खान साहब ना जलसे में जाके खड़े हो जाएं और अपनी कोई सी भी ना जलसे के तो ऑडियो स्टार्ट कर दें जो भी उन्होंने जलसे में ख़िताब किया होता है, क्योंकि वही बातें, वही पुरानी बातें, तो कोई न्यू चीज़ नहीं थी। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आजकल बैकडोर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, तो उसी तनाज़ुर में इस ख़िताब को भी देख रहे थे कि अगर इस ख़िताब में उनकी ट्यून क्या होती है, उनका मुखातिब कौन होता है। तो मुखातिब उनका ज़्यादातर वफाकी रहा और PDM की जमातें ही रहीं, शहबाज शरीफ रहे और जरदारी साहब रहे, और न्यूट्रल की तरफ उन्होंने हाथ हौला ही रखा। तो चलते हैं कि उन्होंने अपने इस ख़िताब में क्या क्या गुज़ारिशात की, क्या क्या उनके फरमूदात थे, क्या क्या उनके अक़वाल ज़री क्या अक़वाल तारीकी ही हैं उनके जो उन्होंने आज फरमाए हैं। चलें बहरहाल करते हैं एनालिसिस। अच्छा, उन्होंने स्टार्ट इस बात से किया, उन्होंने गवर्नर पंजाब को मुखातिब किया और उनको कहा कि गवर्नर साहब से पूछना चाहता हूँ कि उनको किसने इजाज़त दी है कि वो पॉलिटिकल लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में आने से रोकें और उनको एड्रेस ना करने दें। अगर वो उनको पॉलिटिकल लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में आने से रोकेंगे तो फिर कैसे वो हम नज़रिया अपना बताएंगे और कैसे पता चलेगा कि लीडरशिप क्या होती है। जनाब, बात कर लें आप, लीडरशिप ये बताएंगे, इमरान खान साहब बताएंगे कि लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप ये होती है कि आप खड़े होकर नारों में, जलसों में, ओए ज़ेबा शनाज, ओए तुम चोर हो, तुम डाकू हो, तुम लुटेरे हो, ये लीडरशिप होती है। मेरा ख्याल है लीडरशिप की अगर बात करें ना इमरान खान साहब, तो लीडरशिप थी बेनज़ीर साहिबा की, लीडरशिप है नवाज शरीफ साहब की, लीडरशिप है मौलाना फजलुर रहमान की, कि जो अपने मुखालफिन को भी ना आप जनाब से बुलाते हैं, आप एक अखलाकियात का दर्स देते हैं, एक तहज़ीब और तमीज़ के दायरे में रह के तो वो बातचीत करते हैं। ये होती है लीडरशिप। और नज़रिया, कौन से नज़रिए की आप बात करते हैं, आपका नज़रिया क्या है? आपका नज़रिया सिर्फ एक है, आपका नज़रिया ये है कि मुझे दोबारा से गोद में उठा लो और मुझे खुदा का वास्ता है दोबारा से मुझे कुर्सी पे चढ़ा दो। आप किसी नज़रिया को लेके ना आप चले हैं, ना ही आपका कोई नज़रिया है। नज़रिया आपका एक यही है कि मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं मुझे माफ़ी तलाफ़ी करो और मुझे दोबारा से गोद में चढ़ा लो। आगे वो फरमाते हैं, आगे उन्होंने जनाब बिलावल की, फिर बिलावल को ही उन्होंने निशाने पे रखा और कहते हैं कि बिलावल की आधी अंग्रेज़ी है, आधी उर्दू है, कह कुछ रहा होता है मतलब कुछ होता है। तो जनाब बिलावल की तो आधी अंग्रेज़ी आधी उर्दू। मैंने कहा ना कि मैं इनकी इस बातों के ऊपर ना बहुत दफ़ा मैं बात करके एनालिसिस दे के मैं थक गई हूँ, लेकिन इमरान खान साहब उसी बात को बार बार रिपीट करके नहीं थकते। तो अब क्या इनसे बात करें कि जिनको कितनी दफ़ा बताया जा चुका है कि ख़ातमुन नबीयीन ये नहीं कह पाते, दरूद पाक इनसे नहीं पढ़ा जाता, कलमा इनको नहीं सही पढ़ना आता, और ये बात करते हैं कि बिलावल की उर्दू की। अच्छा, उसके बाद कहते हैं फिर शहबाज शरीफ के ऊपर भी तंज करते हैं, और शहबाज शरीफ कहते हैं कि शहबाज शरीफ आया तो आपसे पैसे मांगना शुरू कर देगा, शहबाज शरीफ आया तो आपसे पैसे मांगना कर देंगे। वही बात आपको मैं बता रही हूँ कि वही बात, वही हर जलसे में पैसे मांगना कर देगा। और ये जनाब जैसे हर मुल्क में जाके तिजोरियाँ लेके जा रहे होते हैं और शहबाज शरीफ पैसे मांगते हैं। और शौकत खानम तो शहबाज शरीफ साहब का था, वो उन्होंने लोगों से चंदा ले लेके तो शौकत खानम बनाया था। आप नहीं पैसे मांगते इमरान खान साहब, आपने तो सारी ज़िंदगी लोगों को दिया ही है। अच्छा, आगे कहते हैं कि डीज़ल को भी यहाँ आना चाहिए। वही बात ये अभी इन्होंने फरमाया कि लीडरशिप क्या होती है, और अब उसके फ़ौरन ही बाद उन्होंने जनाब डीज़ल कहना शुरू कर दिया और बिलावल का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्या लीडरशिप ये होती है? क्या आप अपने जो तलबात सामने बैठी हुई थी उनको ये बताना चाह रहे हैं कि लीडर ऐसे होते हैं कि जो दूसरों का तमस्खर उड़ाते हैं, दूसरों को गलत नामों से बुलाते हैं? मैं कितनी दफ़ा सूरह हुजरात का मैं हवाला दे के थक गई हूँ कि उसमें क्या अल्लाह ताला ने फरमाया है कि लोगों को गलत नामों से ना बुलाओ, और आप बात करते हैं कि लोगों को, बच्चों को पता कैसे चलेगा कि लीडरशिप क्या होती है। अच्छा, उसके बाद वो जिक्र करते हैं अरिस्टोटल का और कहते हैं कि 250 साल पहले उसने ये फरमाया था कि राय हक पर काम करने वाले पैगम्बरों का काम करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे भी इमरान खान साहब ने फिर थोड़ा सा उनके पीछे ना गायबाना तौर पर कासिम सूरी खड़े हो गए, और वो फिर उनको याद आया कि मुझे तो इस्लामी टच देना था, बच्चियाँ बैठी हुई उनको मुझे बताना है कि मैं तो एक इस्लामी लीडर भी हूँ। तो फिर उन्होंने इस्लामी टच देना शुरू किया, और जो टच देना शुरू किया वो ज़रा देखें। कहते हैं कि जो राय हक पर काम करते हैं वो पैगम्बरों का काम करते हैं, और नबी ने भी ये काम किया, लोगों को रोक दिया, लोगों ने उनको रोक दिया गया और उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया। और फिर उन्होंने हज़रत इब्राहीम की मिसाल दी, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा की मिसाल दी और कहा कि ये सब इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं।
اچھا انصاف کی بات کر رہے ہیں، یہ سب انصاف کے لیے کھڑے ہوئے. خیر انہوں نے آگے بھی جو اپنے جو انہوں نے اپنا خطاب کیا اس میں انہوں نے انصافی کی بات کری. چلیں آگے چل کے بھی بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے نیلسن منڈیلا کی مثال دی. انہوں نے کہا کہ وہ 27 سال تک انہوں نے جدوجہد کی، قید کاٹی، اس لیے سب ان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کی پرواہ نہیں کی، قید کاٹی. اور عمران خان صاحب جب آپ کا نام تو بھی صرف وارنٹ ہی، صرف ایک ٹی وی پہ ایک ہلکی سی خبر چلتی ہے کہ ان کے خلاف وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اور آپ کی جو وہ سینئر قیادت ہے وہ کیا کرتی ہے؟ فوراً ہی شور مچانا شروع کر دیتی ہے. سب لوگ بھاگو بنی گالا کی طرف، محاصرہ کر لو، ہمارے جناب عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پچھلے دروازے سے نکل گئے ہیں موٹر وے کی طرف، اور جاتے جاتے کہیں مڑ کے جا رہے پرویز رائے کی طرف ہوتے ہیں، چلے کہیں اور جاتے ہیں. یہ آپ ہی ہیں نا. اور آپ درس دیتے ہیں کہ جناب انہوں نے 27 سال قید کاٹی. میں کہتی ہوں آپ تو 27 دن قید نہیں کاٹ سکتے. آپ کا تو نام سن کے ہی کہ آپ کے خلاف وارنٹ ایشو ہو گیا ہے، آپ نے تو دڑکی لگائی تھی. آپ نے تو لوگوں کا مجمع باہر اکٹھا کر دیا، چند سو لوگوں کا مجمع اکٹھا کر دیا کہ آؤ مجھے بچا لو، میں نے قید میں نہیں جانا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک دن بھی جیل میں نہیں گزار سکتے. جو آپ کا کھانا پانی ہے نا وہ اگر بند ہو گیا تو پھر آپ کیسے زندگی گزاریں گے؟ کیسے آپ نے رات کاٹنی ہے؟ کیسے؟ چلیں اب سب ڈیٹیل آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرٹ لائے، انہوں نے تعلیم کا بتایا، انہوں نے تعلیم پھیلائی. اچھا میرٹ اور تعلیم. اچھا پھر فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرٹ لے کر آئے. تو آپ کیا میرٹ لے کر آئے تھے عمران خان صاحب؟ آپ کا میرٹ کیا تھا؟ آپ کا میرٹ یہ علی امین گنڈا پور ہے. اور آپ تعلیم کی بات کر رہے ہیں. یہ علی امین گنڈا پور یاد ہے نا، انہوں نے کے پی کے میں ان پروفیسر صاحب کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان بیچاروں کو آخری کار آپ نے 3 مہینے کی جبری رخصت پر بھیج دیا اور وہ تعلیم ہار گئی. میں نے اس پہ بھی اپنا ولاگ بنایا تھا کہ آپ اور تعلیم کی بات کرتے ہیں، آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب جنہوں نے لائر ہیں، وکالت میں ڈگری لی ہوئی ہے، اور آپ نے ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا وفاقی وزیر بنا دیا. کیونکہ آپ کی سامنے آپ کی جو پارٹی میں اس میں کوئی ایک بھی آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کوئی میرٹ پر بندہ نہیں ملا تھا. آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے جو بڑی قومیں تباہ ہو گئیں کیونکہ کمزور لوگ جیل میں تھے اور بڑے لوگوں کو این آر او مل جاتا تھا، ملک تباہ ہو جاتے تھے. میں نے جیلوں میں دیکھا کہ سب لوگ مجھے غریب لوگ جیل میں نظر آئے، اور جب میں جیل میں گیا تو اور جب میں اسمبلی میں گیا تو سب وہاں پہ ڈاکو ملے. تو آپ ڈاکو کس سے کہہ رہے تھے؟ یہ سواتی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ جن کے اوپر امریکہ میں پابندی لگی ہوئی ہے وہ جا نہیں سکتے. آپ ڈاکو کس کو کہہ رہے تھے؟ آپ ان کو جناب آپ کے جو ہیں وہ زلفی بخاری کو کہہ رہے تھے، کیونکہ شاید وہیں پر ہی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ کہ جو خسرو بختیار کو آپ لے لیں، آپ بس نام لیتے جائیں. تو آپ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ناظرین ملکوں کی مثال دی، سوئٹزرلینڈ کی مثال دی کہ وہ وہاں پہ بہت زیادہ خوشحالی ہے اور وہاں پہ کوئی وہاں پہ معدنی وسائل نہیں ہے، وہاں پہ کوئی وسائل نہیں ہے، لیکن وہ سب سے خوشحال ہے. اس کے علاوہ وہ نائجیریا، وینزویلا کی مثال دی کہ وہاں سے تیل نکلتا ہے لیکن وہاں پہ غربت ہے کیونکہ وہاں پہ ناانصافی ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سنگاپور کی انہوں نے مثال دی کہ وہاں پہ ایک لیڈر تھے، انہوں نے کرپشن کو ختم کر دی. اچھا کرپشن کو ختم کر دی. اور عمران خان صاحب آپ کی نا 3.5 سال میں جو آپ نے حکومت کی ہے نا، تو اس میں کہتے ہیں کہ کرپشن جو اس کا جو گیلپ سروے ہوا تھا اس میں کرپشن اپنے عروج پہ تھی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے ناظرین وہی انہوں نے 12 موسم کا ذکر کر دیا. اور مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ وہ طالبات بیٹھی ہوئی تھی، وہ یونیورسٹی میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ پتہ نہیں عمران خان صاحب جہاں جاتے ہیں ان سب لوگوں کو ہیپناٹائز کر دیتے ہیں، اور وہ ان میں اتنی سخت نہیں ہوتی کہ وہ ان سے پوچھ سکیں گے 12 موسم کون سے موسم ہیں. ہم نے تو ابھی تک 4 موسم ہی دیکھے ہیں. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ شہباز شریف امریکہ مانگنے گیا کہ میں مجبور ہوں، اور اس کے بعد وہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کی ٹیپ چلوا دی. اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ پی ایم جب پیسے مانگتا ہے تو سارے ملک کی عزت ختم ہو جاتی ہے. جب ایک آدمی دوسرے آدمی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو عزت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی غیرت مر جاتی ہے. تو میرا خیال ہے آپ میں تو غیرت پہ ختم ہی ہو گئی ہے، اور آپ کی عزت تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کی تو سٹارٹ ہی مانگنے سے میں ناظرین میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں جب میں یہ سنتی ہوں کہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے پیسہ مانگنے کے لیے گیا، تو میرے دماغ میں میرے ذہن میں نا وہ عمران خان صاحب کی مووی چلنی شروع ہو جاتی ہے کہ جو کبھی اس کے در کبھی اس کے در بدر، کبھی مسجد، کبھی مدرسہ، کبھی اسکول، کبھی یونیورسٹی، کبھی کالج، کبھی ہاسپٹل، اور سب کچھ چھوڑیں. انہوں نے تو وہ جو بیچارے جو عبدالستار ایدھی ہیں ساری دنیا ان کو پیسے دیتی، انہوں نے تو اس سے بھی پیسے نکلوا لیے تھے، ان کے بیٹے سے پیسے نکلوا لیے تھے. تو یہ درس دیتے ہیں کہ مانگنا بری بات ہے. یہ شہباز شریف کو کہتے ہیں کہ مانگنا بری بات ہے. تو عمران خان صاحب شہباز شریف تو اگر مانگنے کے لیے گئے تھے نا تو وہ اپنے لیے مانگنے نہیں گئے،
اپنے لیے تو وہ جب وہ گئے تھے نا باہر امریکہ میں، انہوں نے اپنا بھی اور سارے جتنے بھی لوگ تھے نا 60-62 لاکھ کے قریب ان کا ایکسپینڈیچر آیا تھا، ان کا خرچ آیا تھا، جو انہوں نے اپنی ذاتی جیب سے تو سب لوگوں کا ادا کیا تھا، بلاول سمیت۔ شہباز شریف صاحب کا تو یہ حوصلہ ہے۔ اور آپ اگر مانگتے ہیں نا تو آپ اپنے شوکت خانم کا آپ نے تو زکوٰۃ کے جو پیسے آئے، خیرات کے پیسے آئے، آپ نے جلسے جلوسوں میں لگا لیے۔ آپ بات کرتے ہیں مانگنے کی، آپ دوسروں کو تانا دیتے ہیں، تو تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کون مانگتا ہے، کون مانگنے پہ پلا ہے۔ اور آپ ہی کا ایک کلپ آج کل بہت وائرل ہو رہا ہے نا، جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ جو میاں شریف صاحب ہیں انہوں نے 1935 میں اتفاق فاؤنڈری لگائی تھی، تو جن کے باپ جو ہیں وہ 1935 میں اتفاق فاؤنڈری لگائیں کہ جہاں پہ آپ کے جو والد کلرکی کرتے تھے، تو پھر آپ بات جچتی نہیں ہے، سوٹ نہیں کرتی آپ کو یہ بات۔ ٹھیک ہے، پھر فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکو جو اربوں روپے کی چوری کی ہوتی ہے وہ لیڈر بن جاتے ہیں، اور جو 16 ارب روپے پھر انہوں نے وہی گردان جانی کہ 16 ارب روپے شہباز شریف کے اوپر تھے، اور حالانکہ وہ 16 ارب روپے کی چوری نہیں تھی، وہ 60 لاکھ روپے کی چوری تھی۔ 60 لاکھ اندازہ کریں، وہ شخص جس کے باپ نے 50 کروڑ شوکت خانم کو خیرات دی، اس کے بیٹے کے اوپر 60 لاکھ کا الزام لگایا جا رہا ہے، اور وہ بھی نیب میں سے باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ اب وہ یہ کہیں کہ نیب نے ان کی وجہ سے بری کیا، تو پروسیکیوٹر وہی تھا جو عمران خان صاحب نے اپنے زمانے میں لگایا تھا۔ اچھا، اس کے بعد وہ صاحب ڈار کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں آصف زرداری، اچھا پھر فرماتے ہیں کہ آصف زرداری پر کتابیں لکھی گئی ہیں چوری کی، اور ان کو مغربی دنیا میں مسٹر 10% کہتے ہیں۔ اچھا، ان کو تو مسٹر 10% کہتے ہیں، میرا خیال ہے آپ کے بھی وہ جو امریکی جریدے ہیں نا، وہاں پہ بھی کوئی کسی نام سے آپ بھی بڑے مشہور تھے، پتہ نہیں وہ پلے بوائے کا خطاب کس کو ملا تھا، چلیں خیر چھوڑیں جس کو بھی ملا تھا۔ اچھا، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے سندھ کا گورنر لگایا ہے اس میں اور مولا جٹ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مولا جٹ میرے خیال ہے آپ کو فلمیں بہت زیادہ دیکھتے ہیں، تو اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں نا، جو شاہ محمود قریشی ہیں، بہت سی مثالیں آپ کو بھی مل جائیں گی، اگر آپ ان لوگوں کی ذرا غور سے دیکھیں گے نا ان کے فیسز کو، تو آپ کو بھی اس میں کوئی نہ کوئی کریکٹر نظر آ جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 60% جو کیبنٹ ہے وہ ضمانت پہ ہے۔ اچھا، 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے، اور عمران خان صاحب جب آپ وزیر اعظم تھے نا، اور جب صدر الوی جب صدر تھے نا، ابھی بھی خیر وہ صدر ہیں، تو اس وقت وہ اشتہاری بھی ڈکلیئر تھے، اس وقت وہ مفرور بھی ڈکلیئر تھے، اور 3 سال تک آپ اشتہاری اور مفرور ڈکلیئر تھے۔ ایک عدالت میں آپ اشتہاری مفرور ڈکلیئر تھے، اور اس کے ساتھ والی عدالت میں آپ بیٹھے ہوتے تھے سپریم کورٹ میں اپنا کیس لے کر۔ تو آپ جب دوسرے کے اوپر کہتے ہیں نا ایک انگلی آپ اٹھاؤ تو 4 انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں، تو آپ ذرا کہتے ہوئے سوچ لیا کریں کہ آپ کے اوپر بھی ایک عرصے تک 3 سال تک نا ٹیگ لگا رہا ہے اشتہاری ہونے کا، مفرور ہونے کا۔ وہ یاد ہے نا آپ نے وہ جو پی ٹی وی پہ حملہ کیس تھا آپ کا، پارلیمنٹ پہ حملہ کیس تھا آپ کا، ٹھیک ہے، آپ ان کو کہہ رہے ہیں، اور خیر سے آپ جو ہیں آپ تو ابھی بھی ایم این اے ہیں اور ایم پی اے ہیں، جو آپ کے ابھی بھی کتنے لوگ ہیں ان کے اوپر وہ جو ضمانتیں بھگت رہے ہیں، اور وہ ابھی بھی ایم این اے اور ایم پی اے بھی ہیں، اگرچہ آپ نے استعفیٰ تو دے دیا، بظاہر آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن آپ مراد ساری وصول کر رہے ہیں، آپ ٹی اے ڈی اے سارا لے رہے ہیں، آپ سیلری ساری لے رہے ہیں، گھروں پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑیاں آپ لوگ یوز کر رہے ہیں، لیکن آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور آپ بات کرتے ہیں کہ ان کے 60% جو ہیں وہ کیبنٹ جو ہے وہ ضمانت پر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ چلیں، اچھائی کا ساتھ دیں اور برائی کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اب اس میں اچھائی کون ہے اور برائی کون ہے؟ میرا خیال ہے برائی سے مراد تو آپ اور آپ کی لیڈرشپ ہوگی، اور اچھائی سے مراد جو وفاقی حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، ایسے ہی ہے نا، یا اس کے الٹ ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نیوٹرل ہونے کی اجازت نہیں دی، بس یہ ایک لائن ہے جو انہوں نے نیوٹرل کو ہلکا سا ٹچ کیا ہے، میرا خیال ہے ویسے ہی ذائقہ بدلنے کے لیے انہوں نے ٹچ کر لیا ہوگا، لیکن اب انہوں نے ہاتھ ہولا ہی رکھا ہے، جو آج کل ہم لوگ ناظرین سن رہے ہیں کہ پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو وہ بس بیچارے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہ کیا پتہ مذاکرات کامیاب ہو جائے، مجھے کوئی فیس سیونگ مل جائے، اور مجھے جو لانگ مارچ کا میرے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے وہ مجھے نہ ہی کرنا پڑے، کیونکہ دونوں صورتوں میں آگے کھائی اور پیچھے کنواں آگے کھائی، وہ والی ان کے اوپر بات ہے۔ لانگ مارچ کرتے ہیں تب بات نہیں بنتی، نہیں کرتے ہیں تو تب بات نہیں بنتی۔ چلے خیر، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ قوم اخلاقی طور پر ترقی مرتی ہے جب معاشی طور پر مر جاتی ہے۔ اخلاقی طور پر کیا بات کرتی عمران خان صاحب؟ اخلاقی طور پہ اخلاق اور آپ کا نا ایسے ہی واسطہ ہے جیسے کوا چٹا ہوتا ہے، جی بالکل، آپ اخلاق کی بات کرتے تو ایسے ہی لگتا ہے، آپ ہی ہے نا جو کھڑے ہو کے اوئے جج سیبا آپ ہی بات کرتے نا، بلکہ ابھی آپ نے کل ہی اخبار نویسوں کے بارے میں عورت کے بارے میں غریدہ فاروقی کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟
اور آپ اگلے ہی دن طالبات سے خطاب کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ طالبات کو نا اس موقع پہ ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا کہ پہلے آپ نے جو خریدا فاروقی سے متعلق جو آپ نے بیان دیا ہے اس کو واپس لیں, معافی مانگیں. جو آپ نے خریدا فاروقی کے بارے میں بیان دیا ہے اس پہ معافی مانگیں, اس کو واپس لیں اور پھر خطاب کریں. لیکن خیر نہیں ہوا تو آپ اخلاق کی بات کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ آپ لوگ کے بچوں کو لوگ اسکولوں میں نہیں رہنے دیں گے. آپ بات کرتے ہیں اخلاق کی, تو آپ اخلاق کو نہ ٹچ کیا کریں. آپ اور آپ کے وہ جو لونڈے لپاڑے ہیں منصور علی خان کے زبان میں, جو آپ کے لونڈے لپاڑے ہیں کہ جب جو انہوں نے عاصمہ شرازی کا حال کیا تھا, جو ان کے بارے میں ٹیگس کیے تھے, جو ان کے ہیش ٹیگ چلے تھے, یاد ہے نا آپ کو. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے کہا, پھر انہوں نے تھوڑا سا پھر اسلامی ٹچ دیا اور کہا کہ آپ پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے اور ظلم کا مقابلہ کرنا, انصاف کے خلاف کھڑے ہونا سیاست نہیں ہے, حقیقی آزادی جو ہے جہاد ہے. اور انسان میں کہتے ہیں کہ میں مر جانا چاہوں گا بجائے چوروں کے غلامی کرنے کے. مرنے کے بارے میں تو آپ نے بہت پہلے بھی دعویٰ کیا تھا, یاد ہے نا آپ کو, کہ میں IMF میں جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا. تو خدا کا واسطہ عمران خان صاحب یہ جو اب دعویٰ آپ کر رہے ہیں نا, اس پہ آپ پورا اتر جائیے گا, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. آپ IMF میں آپ نے 10 دفعہ گئے لیکن خودکشی تو آپ نے نہیں کی. آپ اسی طریقے سے ماشاءاللہ زندہ سلامت ہیں. اور اب آپ نے پھر دوبارہ یہ بات کر دی کہ میں ان چوروں کی غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ میں مر جانا پسند کروں گا. تو آپ بھی زندہ ہیں اور آپ کے جو باقی لوگ ہیں, جو آپ کے لیڈرشپ ہے, وہ بھی زندہ ہیں. اور اللہ زندگی تندرستی دے سب کو. ہم مرنے کی تو دعا کسی کو نہیں کریں گے, لیکن اتنی بڑی بڑی باتیں میرا خیال ہے نہیں کرنی چاہیے. تو یہ تھا عمران خان صاحب کا خطاب. تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ خطاب میں کوئی نئی بات نہیں ہے, وہی بوریت کا ایلیمنٹ ہے, اور مجھے بھی انالیسس کرتے ہوئے وہی بوریت فیل ہو رہی ہے. تو ناظرین, اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.